अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 39। आज की क्लास का आगाज़ कुरान करीम की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 36 से ही होगा। ये आयत गुज़श्ता क्लास में मुकम्मल नहीं हो सकी थी, उसी से हम आगाज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। वक़ुल्ना, और हमने कहा, या आदमो, ए आदम, उस्कुन, तू सकूनत इख्तियार कर, अंता व ज़ौजुका, तू और तेरी ज़ौजा, अल जन्नता, जन्नत में, वकुला, और तुम दोनों खाओ, रगदन, बाफरागत, हैसो, जहाँ से, शि'तुमा, तुम दोनों चाहो, और तुम दोनों उसमें जहाँ से चाहो बाफरागत खाओ। वला तक़रबा, मगर करीब ना जाना, हाज़िहि शजरता, इस दरख्त के, वरना तकूना, तुम दोनों हो जाओगे, मिनज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमों में से। और हमने कहा, ए आदम, तू और तेरी ज़ौजा जन्नत में सुकूनत इख्तियार करो, और तुम दोनों उसमें जहाँ से चाहो बाफरागत खाओ, मगर उस मखसूस दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम दोनों ज़ालिमों में से हो जाओगे। इसमें मुश्किल अल्फाज की तशरीह जारी थी, उसी से हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। हैसो शि'तुमा, जहाँ से तुम दोनों चाहो। हैसो की बात चल रही थी, जिसके माने जहाँ से के हैं। ये एक इस्म है और ज़र्फ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है। ज़र्फ़ को अरबी ज़ुबान में मफ़ूल फ़ीह भी कहते हैं, यानी वो वक्त या वो जगह जिसमें कोई काम किया जाए, जिसमें कोई काम वाक़े हो। तो हैसो का लफ्ज़ ज़र्फ़ मकान के तौर पे आम तौर पे इस्तेमाल होता है, और हैसो का लफ्ज़ मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होता है। जुमले में ये मुज़ाफ़ के तौर पे बिलुमूम आता है, और इसके माने जहाँ, जिस जगह और चूँके के होते हैं। और दूसरी इसकी हैसियत ये है कि ये माँ के साथ भी आता है, यानी हैसो माँ इसके साथ शामिल होकर आता है। उस सूरत में ये शर्त के माने देता है, और दो फ़ेलों को जज़म देते हैं, यानी फ़ेल मुज़ारे, दो फ़ेल मुज़ारे इसके बाद आते हैं, और दोनों पे जज़म आती है। जैसे हैसुमा तज़हब अज़हब, तज़हबो नहीं कहेंगे, जज़म के साथ इसको पढ़ेंगे तज़हब, और तू जाएगा, जहाँ भी तू जाएगा, अज़हब, मैं भी वहाँ जाऊँगा, यानी जहाँ कहीं भी तुम जाओगे मैं भी जाऊँगा। और ज़र्फ़ मकान की बजाय ये कभी ज़र्फ़ ज़मान के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। शायर कहता है, हैसुमा तस्तकिम युक़द्दिरुलकल्लाहु नजाहन फ़ी गाबिरिल अरमान। तो इसमें
जिस ज़माने में بھی تو کھڑا ہوگا، استقامت اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بعد کے زمانے میں تیرے لیے کامیابی مقدر کر دے گا۔ اور بعض اوقات حیث کا لفظ بے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، بحیث، اور اس کے معنی ہوتے ہیں با اعتبار یا بلحاظ، اس طرح کے بحیثیت، اس طور پر کہ، بحیثوں کے ساتھ ان کا لفظ بھی آتا ہے، اس طور پر کہ یا اس حیثیت سے کہ، اور من حیثو جب آ جائے یعنی اس کے ساتھ حرف جار من آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جہاں سے، اور کبھی یہ من حیثو ان، یہ یعنی اس کے بعد ان بھی آتا ہے، اس کے معنی بھی ہیں اس طرح پر کہ یا اس حیثیت سے کہ۔ شئتما، یہ فعل ماضی تثنیہ کا صیغہ ہے، مذکر حاضر یا مخاطب والا، یعنی یہ جو پہلے غائب کے 6 صیغے ہیں ان کو نکال کر جب مخاطب کے یا حاضر کے صیغے شروع ہوتے ہیں 6، تو ان میں سے یہ دوسرا صیغہ ہے، یعنی اوورال یہ فعل ماضی کی گردان میں 8واں صیغہ بنتا ہے۔ اور اس میں تما جو ہے وہ اس کا فاعل کہا جاتا ہے۔ شئتما، تم دونوں چاہو، یہ شئتما جو ضمیر ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی آتی ہے اور دو کو بیان کرتی ہے۔ اس کا فعل ماضی شاء، یشاء، ما شاء اللہ جیسے کہتے ہیں، تو یہ وہی فعل ہے شاء، فعل ماضی شاء، فعل مضارع یشاء، اور مصدر اس کا شیئن آتا ہے۔ اسے اسم فاعل بنائیں تو وہ شاءن بنتا ہے، اس کے آخر میں جو حمزہ آتا ہے وہ یا بن کر گر جاتا ہے، اور مفعول اس کا مشیئن بنتا ہے، اسی سے مشیت کا لفظ بھی ہے۔ اور شاء کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا، چاہنا، تمنا کرنا، مقدر کرنا، اور بالعموم یہ اللہ تعالیٰ کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے۔ ما شاء اللہ جب کہا جائے تو اس کے ایک تو معنی یہ ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا، لیکن تعجب کے معنی بھی اس میں پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی کام اچھا کیا ہے تو اس موقع پہ کہتے ہیں ما شاء اللہ، کہ کیا خوب یہ بات ہے، یعنی اللہ کے ارادے اور تقدیر سے یہ بات ہوئی ہے۔ شے کا لفظ جو ہے شیئن، شیئن، اس کے معنی مشیت یا ارادے کے، تمنا کے یا چاہی ہوئی چیز کے ہیں۔ تو اس فعل میں اس فعل کے معنی ہیں تم دونوں چاہو، حیث شئتما۔ اس آیت پہ ذرا غور کریں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی زوجہ کو مخاطب کیا ہے، اور اسکن، چونکہ ان دونوں جو فاعل اس کے اسکن کے بن رہے ہیں ان سے پہلے یہ فعل آیا ہے، تو اس فعل کو واحد کے صیغے میں استعمال کیا ہے، اور یہ عمومی طریق ہے کہ جب فاعل بعد میں بیان ہو تو اس صورت میں عام طور پر فعل مفرد کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں بھی یہی صورت ہے، اسکن، تو رہ۔ اس کے ساتھ یہ بھی پچھلی کلاس میں بھی وضاحت ہوئی تھی، اب پھر میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اسکن انتا، انتا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسکن کے اندر ضمیر موجود ہے، تو رہ، تو ٹھہر، لیکن جب اس کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنا ہو، یعنی کوئی اور عطف لانا ہو، تو جو اسکن کے اندر چھپی ہوئی ضمیر، جسے ضمیر مستتر کہتے ہیں، اس پر عطف نہیں لایا جا سکتا، تو اس
اس کے عوض کے طور پر انتا ظاہری ضمیر لائی جاتی ہے، اور یہاں وہی ہوا ہے۔ اور زوجک یہ بھی اسکن کا فاعل بن رہا ہے، یہ اگرچہ غائب کا صیغہ ہے لیکن جب دو چیزوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو پھر ان کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ اور انہی دو کے لیے جب یہ ان کا بیان پہلے آ گیا تو اب جو بعد میں فعل آئیں گے یا ضمیریں آئیں گی وہ ساری کی ساری تثنیہ کے صیغے میں آئیں گی۔ اس لیے کلا جو فعل امر ہے وہ دو کے لیے بیان ہو گیا، تثنیہ کے صیغے میں آ گیا۔ یہ بھی فعل امر ہے لیکن یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ آگے مزید ہم اس کی تفصیل بھی پڑھ چکے ہیں۔ کلا تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، راغدن با فراغت، ہے سو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، یہ پھر فعل ماضی آیا ہے اور اس میں بھی ان دونوں کو مخاطب بیان کیا گیا ہے، دونوں کے لیے ضمیر اس میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے وَلَا تَقْرَبَا، اس میں بھی تثنیہ کا صیغہ ہے۔ لا تقرب پہلا صیغہ ہے، تو قریب نہ جا، تو قریب مت جا، اور لا تقربا تم دونوں قریب نہ جاؤ۔ اس میں لا تقربا میں بھی ضمیر دو کے لیے بیان ہوئی ہے۔ کہاں نہ جاؤ، قریب نہ جاؤ، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے یا اس درخت کے۔ فتکونا، یہاں پھر تکونا بھی انہی دو کے لیے بیان ہو گئی، تم دونوں نہ بن جاؤ، نہ ہو جاؤ، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ تو یہاں حیثو شئتما میں جو ضمیر بیان ہوئی ہے یہ بھی دو کے لیے بیان ہو رہی ہے، اور پھر ولا تقربا یہ بھی دو کے لیے فعل نہیں ہے۔ پہلے فعل امر بیان ہو رہے تھے اور یہاں فعل نہیں ہے۔ فعل امر میں عام طور پر فعل مضارع میں سے حرف مضارع گرا دیا جاتا ہے، لیکن فعل نہیں میں اسی طرح قائم رہتا ہے اور اس کے شروع میں لا لگتا ہے۔ آخری حالت یا آخر میں جو تبدیلی ہے وہ فعل امر میں بھی اور فعل نہیں میں بھی ایک جیسی ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر اس سے ہم فعل امر بناتے تو اقربا بننا تھا، لیکن یہاں پر تا موجود ہے جو حرف مضارع کہلاتا ہے اور اس کے شروع میں لا کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کو فعل نہیں کہتے ہیں، یہ فعل نہیں ہے۔ اور صیغے کے لحاظ سے وہی صیغہ آٹھواں صیغہ بنتا ہے، یعنی مخاطب کے صیغوں میں سے یہ دوسرا صیغہ جو تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے اور مذکر اور حاضر یا مخاطب کا صیغہ ہے۔ اس سے اگر ہم فعل کی بات کریں تو قربا فعل بنتا ہے، فعل ماضی قربا، اور قربا اسی طرح بھی بغیر صلے کے بھی بعض اوقات استعمال ہوتا ہے، اور یہ بعض اوقات مخصوص معنی دینے کے لیے افعال مقاربہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن فعل تام کے طور پہ بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ قربا الا کا صلہ بھی آتا ہے، اور قربا من کا صلہ بھی، حروف جارہ جو کسی فعل کے ساتھ آتے ہیں انہیں صلہ کہا جاتا ہے، تو من کا صلہ بھی اس کے ساتھ بیان ہوتا ہے۔ فعل مضارع اس کا یقربو آتا ہے، اور مصادر اس کے مختلف اوزان میں آتے ہیں، جیسے قرابتاً، قربتاً، قربا، قربن، مقربتاً، مقربتاً، قربان یا قربانن، اور قربانن، یہ مختلف اس کے مصادر آتے ہیں۔ اور اسم فاعل کے معنی دینے والا لفظ قریب، یہ عام اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قریب، جو قریب چیز ہو، اور اس سے اگر مفعول بنائیں تو مقروب بنتا ہے، اور مقروب اس کے ساتھ الا کا صلہ بھی، جس کے قریب کوئی ہو اس کو کہتے ہیں مقروب الیہ۔ اور اگر اس فعل کو لیا جائے تو اس کے معنی بنتے ہیں کسی چیز کے قریب ہو جانا یا نزدیک ہونا، اور کسی چیز کے ساتھ لگ جانا یا مل جانا، یہ دوسرے معنی ہیں، اور شدت کے ساتھ کسی
بات سے روکنے کے لیے بھی کہتے ہیں لا تقرب ہو، تو اس کے قریب مت جانا، اس کے بالکل نزدیک نہ ہونا یا اس کے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ قرآن مجید میں آیا ہے لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو یہ لا تقربا کی بحث ہے، یہ فعل نہیں تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم دونوں قریب نہ جانا۔ تم دونوں، چونکہ فاعل پہلے بیان ہو چکا ہے، ضمیر اس میں آ رہی ہے، اس ضمیر کو اس کو الگ جب ہم پڑھیں تو پھر اس ضمیر کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن جب جملے میں استعمال ہو پہلے وہ فاعل بیان ہو چکا ہو جس کے لیے ضمیر آ رہی ہے، تو پھر اس ضمیر کو ترجمے میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو لا تقربا، تم دونوں قریب نہ جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے۔ ہذہ یہ اسم اشارہ ہے قریب کے لیے۔ اسماء اشارہ کی بحث گزشتہ کلاسز میں ہم کچھ دیکھ چکے ہیں، مزید بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس آیت کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ ہذہ یہ اسم اشارہ ہے اور اس کا مشار الیہ الشجرہ ہے، یعنی جس چیز کی طرف اسماء اشارہ کے ذریعے اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اور یہ اسم چونکہ معرفہ ہوتا ہے اس لیے اس کے بعد آنے والا جو مشار الیہ ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اعراب کے لحاظ سے جب دیکھا جائے تو یہ ویسے ہذہ کا لفظ تو مبنی ہے، لیکن جہاں یہ استعمال ہو اس لحاظ سے یہ اس پہ اعراب ہوتے ہیں، ظاہری کوئی اس کی صورت یا علامت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو ہم مرفوع منصوب یا مجرور تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہری اعراب کی کوئی علامت اس میں نہیں ہوتی، ہمیشہ اسی طرح ہی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو مشار الیہ ہے اس پہ ظاہری اعراب آتے ہیں، تو چونکہ یہ مفعول بہ بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے لا تقربا کا، اس لیے ہذہ منصوب ہے اور اسی کا اعراب اس کے مشار الیہ پر ہوتا ہے، وہ بھی منصوب ہے۔ تو الشجرہ چونکہ اس میں ظاہر ہے اس لیے اس پہ ظاہری اعراب آگئے الشجرۃ، تا پہ جو فتح ہے زبر ہے وہ نصب کی علامت کہلاتی ہے۔ تم دونوں قریب نہ جانا اس درخت کے، تو ہذہ کا ترجمہ ہے اس، اور الشجرہ درخت، لیکن اس کے ساتھ جو الف لام ہے وہ مخصوص تخصیص کے لیے ہے، اس مخصوص درخت کے، تو ہذہ نے اس کو معین کر دیا، مخصوص کر دیا، اور الف لام بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو اس مخصوص درخت کے قریب مت جانا یا نہ جانا۔ تو یہ مشار الیہ ہے، ہذہ اسم اشارہ تھا قریب کے لیے، یہ ہم بحث پڑھیں گے کہ قریب کا اور دور کا اشارہ کون سا ہوتا ہے۔ تو یہ الشجرہ جو ہے یہ مشار الیہ ہے، اور یہ اسم ظاہر ہے اور واحد کا صیغہ ہے، مؤنث ہے، تائے مؤنث اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور یہاں پر یہ منصوب آیا ہے۔ الشجرہ جو ہے اس کے معنی ہیں ایک درخت یا کوئی درخت، اور شجرہ کا لفظ کئی معنوں میں آتا ہے کہ نسل کے لیے یا شجرے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں ہوا من شجرۃ طیبہ، کہ وہ ایک پاکیزہ نسل سے ہے، اچھی نسل سے ہے، اس کا تعلق ایک اچھی نسل کے ساتھ ہے۔ شجر درخت کو کہتے ہیں، اسم کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور شجر الشجرہ والنبات شجرن یہ فعل کے طور پہ آتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں درخت یا پودے کی لٹکی ہوئی شاخوں کو اوپر اٹھایا، اوپر اٹھانے کو کہتے ہیں شجر الشجرہ تھا۔ اور شجر الامر بینہم شجوراً، شجوراً جب اس کا مصدر آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا، کوئی معاملہ متنازع ہو گیا، تو باہمی طور پر کسی معاملے کا متنازع ہونا یہ شجر الشجرہ کے معنی ہوتے ہیں۔
اور کسی بات میں اختلاف پھوٹ پڑنا، اختلاف ہو جانا، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ مختلف فی ہونا یعنی اس میں کسی کی رائے کچھ اور ہے، دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، تو اس طرح سے باہمی طور پر کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جانا یا کسی بات کا مختلف ہو جانا، اس کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ کسی بات پر باہم اختلاف ہونا۔ قرآن مجید میں ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، حتیٰ یحکمونا فی ما شجر بینہم۔ حتیٰ یحکموکا، یہ درست نہیں لکھا گیا، تو اس کے معنی ہیں یہاں تک کہ وہ تجھے حکم بنا لیں، فیصلہ کرنے والا ٹھہرا لیں ان معاملات میں جو ان کے درمیان پھوٹ پڑی ہیں، جن میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا ہے۔ تو فی ما شجر بینہم، ان کے درمیان جس بات میں اختلاف ہو گیا۔ فتکونا من الظالمین، اس آیت کا آخری جملہ ہے۔ فا جو ہے یہ حرف عاطف ہے، پس یا پھر کے معنی عام طور پہ آتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کے معنی ورنہ کے کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ نتیجے کو یہاں پر ظاہر کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے حرف وہی ہے، لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ اس موقع کے لحاظ سے ورنہ کیے گئے ہیں۔ تو یہ حرف عاطف ہے، جیسے واو ہے، ثم ہے اور دیگر جو حروف عاطفہ ہیں، اسی طرح یہ فا بھی ہے، اور اس میں تاخیر کا یا نتیجے کا یا بعد میں کسی بات کے ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور یہ بھی دو فعلوں کو یا دو جملوں کو یا دو مضامین کو اکٹھا کرتا ہے۔ تکونا، یہ اب وہ نتیجہ کیا ہے، ورنہ تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے۔ یہاں بھی تثنیہ کا صیغہ مخاطب کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس میں جو ضمیر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کے لیے بیان ہو رہی ہے، انہی کی طرف اشارہ کرنے والی یہ ضمیر ہے، اور یہ فعل ناقص اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پر ہو جانے یا بن جانے کے معنی ہیں، اور تثنیہ کا صیغہ ہے مذکر حاضر کا۔ تو جب ہم صیغہ کہتے ہیں اس میں فعل میں 7 باتیں ہوتی ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، جو اس صیغے کی پہچان کے لیے بنیادی چیزیں ہیں صرف وہ میں نے بیان کر دیں، کہ یہ فعل ناقص ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، مذکر اور حاضر ہے۔ اس کی بحث پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، دوبارہ دہرائی کر لیتے ہیں۔ کانا فعل ماضی ہے، یکونو فعل مضارع ہے، یکونو کی جب ہم گردان کریں تو 8واں صیغہ بنتا ہے تکونانے، تو یہ نون جو ہے وہ اس وجہ سے گری ہوئی ہے کہ یہ اس پہ جزم آئی ہے، جزم کی علامت کے طور پہ جو آخر میں نون اعرابی ہوتی ہے فعل مضارع میں، وہ گر جاتی ہے۔ فتکونا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے یا بن جاؤ گے۔ تو کانا یکونو فعل مضارع ہے، کائنن اسم فاعل اس سے آتا ہے، یا مصدر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہونا یا بننا۔ اور کانا جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک جملے پر یہ بالعموم داخل ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ جو جملہ اسمیہ میں مبتدا ہوتا ہے وہ کانا کا اسم کہلاتا ہے، اور یعنی مبتدا کو کانا کا اسم، اس کا اسم کہتے ہیں، اور جو اس جملے میں خبر ہوتی ہے وہ کانا کی خبر کہلاتی ہے۔ تو مبتدا کو اس کا اسم اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں، اور عمل کے لحاظ سے یہ اپنے اسم کو تو رفع دیتا ہے، یعنی اس کے آخر میں پیش آئے گی، کان النہار مشمسن، کان النہار مشمسن، یہ ایک مشمسن اصل جملہ تھا، لیکن کانا کی وجہ سے اب اس کے اعراب ہوں گے
کہ النہار اس کا اسم ہے، اس پہ اس نے رفع دی ہے تو یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، آخر میں پیش دیتا ہے، اور جو خبر ہے اس کو نصب دیتا ہے۔ تو مشمسن، اس کی سین پہ جو 2 زبر آئی ہیں یہ نصب کی علامت ہے۔ کان النہار مشمسن، دن جو ہے وہ خوب چمک رہا ہے، سورج نکلا ہوا ہے اس میں۔ فتکونا من الظالمین، تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ من حرف جار ہے، میں سے اس کا ترجمہ ہے، الظالمین ظالموں میں سے۔ الظالمین جو ہے اس کی بات ہم کریں تو یہ اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص وزن میں فاعل یا ثلاثی مزید سے فاعل کا وزن ہے، اور باقی جو ثلاثی مزید کے ابواب ہیں ان میں سے اس کے اوزان مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس کی یہاں جمع کے طور پہ یہ آیا ہے، یا نون جو ہے وہ جمع کی علامت ہے، اور یہاں پر من کی وجہ سے یہ مجرور استعمال ہوا ہے، یعنی جر آئی ہے، تو یہ یا جر کی علامت ہے، اور نون جو اس میں آئی ہے وہ جمع کی نون کہلاتی ہے، نون جمع۔ یہ جمع مذکر سالم ہے، تو اس وجہ سے واو نون یا نون اس کے آخر میں آتی ہے، اور یہاں یا نون ہے اس وجہ سے کہ جر کے موقع پہ واو نون نہیں آتی بلکہ یا نون اس کے آخر میں آتے ہیں۔ ظالمہ اس کا فعل ماضی آتا ہے، ظالام میم اس کا مادہ ہے، فعل ماضی ظالمہ ہے، فعل مضارع یظلم آتا ہے، اور اس کے مصادر ظلمن اور ظلمن دونوں آتے ہیں، اور اس کا اسم فاعل ظالم بنتا ہے جس کی جمع یہ ظالمین یا ظالمون آتی ہے۔ اسی طرح مبالغے کا صیغہ ظلام، یہ بھی اسم فاعل والے معنی دینے کے لیے آتا ہے، اور مذکر اور مؤنث کے لیے بھی ظلام کا لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ مبالغے کا صیغہ دونوں کے لیے بیان ہوتا ہے، اور اس سے ظلوم بھی مبالغے کا صیغہ بنتا ہے، اور ظالم اور ظلوم یہ ظالم تو اسم فاعل ہے، ظلوم اسم فاعل بھی بن جاتا ہے، اور اسم مفعول کے معنی بھی بعض اوقات دیتا ہے، اور اگر ویسے اسم مفعول اس سے بنائیں تو مظلوم کا لفظ بنتا ہے، فلاں تو بڑا مظلوم ہے۔ تو ظالمہ یظلموں کے معنی ہوتے ہیں ظلم کرنا، کسی پر ظلم ڈھانا، اسے انصاف نہ دینا۔ عدل کا یہ الٹ ہے، اس کا الٹ عدل ہے، یعنی دونوں آپس میں مقابل پہ یہ آتے ہیں۔ یہ آیت مکمل ہوئی۔ اب کچھ بحث ہم اسماء اشارہ کی پڑھ لیتے ہیں۔ ایک سابقہ سبق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، دہرائی کر لیتے ہیں۔ جو اسم مبصر یعنی دیکھا جانے والا، یا اسم ظاہر، جو اسم مبصر یعنی کسی اسم ظاہر کی طرف، مبصر چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ ھذا القلم جید، یہ قلم بہت اچھا ہے، تو ھذا اسم اشارہ ہے، القلم یہ مشار الیہ ہے، دونوں کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور جو اسماء اشارہ ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، بعض قریب بعض دور کے۔ جو قریب کے اسماء اشارہ ہیں ان میں مذکر واحد کے لیے ذا اور ھذا دونوں استعمال ہوتے ہیں، اور مؤنث کے لیے تا اور ھذہ، دونوں کے معنی ہیں یہ ایک، یہ ایک، لیکن یہ مؤنث کے لیے، یہ مذکر کے لیے۔ ھذا کے آخر میں الف کی بجائے ھذہ آخر میں ہا ہو تو وہ مؤنث کی علامت ہے۔ تثنیہ کے مختلف اوزان آتے ہیں، مذکر کے لیے ذان اور زین، یا ان کے دونوں کے شروع میں آغاز میں ہا شامل کر دیا جائے تو ھذان یا ھذین، اور مؤنث کے لیے بھی مختلف الفاظ ہیں، تان اور تین، اور انہی کے
آغاز میں ہاتھ آنے لگا دیا جائے یا ہاتھ آنے، دونوں یہ مؤنث کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جمع کے لیے اولائے اور ہا اولائے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی یہی دونوں صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اشارہ بعید کی بات ہم کریں تو اس میں ذا کا، ذالے کا، ذانے کا، زینے کا، اولائے کا، اور تا کا، تل کا، تانے کا، تینے کا، اولائے کا، تو یہ مختلف صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ اب وقت